Assalamu alaikum viewers. First of all, welcome back to my channel Novels by मीशा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह आप लोगों को ठीक ही रखे। हाँ जी, तो मैं हाज़िर हूँ हिजर जाना की एपिसोड नंबर 12 के साथ। होप्स हो कि आप लोगों का एपिसोड 11 पसंद आई हो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली अमेजिंग एपिसोड्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हिजर जाना, तहरीर अमीशा खान, एपिसोड 12। मोरे, अब मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं एक दिन के लिए हवेली से क्या गई, आपने तो अपनी तबीयत ही ख़राब कर ली। हूर ने सबीहा बेगम की गर्दन में बाहें डाले खफगी भरे अंदाज में कहा था। मेरी जान, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी आ गई है ना, देखना मैं कल तक बिल्कुल पहले जैसी हो जाऊंगी। सबीहा बेगम ने हूर के बालों पर लब रखते हुए कहा था। नहीं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। आप ने अपनी मेडिसिन भी टाइम पर नहीं ली। मैं आपसे पक्की वाली नाराज़ हूँ। हूर ने सबीहा बेगम के गले से बाहर निकालकर हाथ अपने सीने पर बांधकर मुंह फुलाकर कहा था। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी, नाक और गाल भी सुर्ख हो चुके थे। हाथ सीने पर बांधे रुख दूसरी तरफ किए वो कोई रूठी हुई क्यूट सी बच्ची लग रही थी। मेरी जान, मैंने जानबूझकर मिस नहीं की थी, मैं भूल गई थी मेडिसिन लेना, लेकिन अब मेरी बेटी आ गई है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। सबीहा बेगम ने हूर को अपने साथ लगाकर लाड से कहा था। हाँ जी, अब मैंने आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। हूर अपनी नाराज़गी भूलकर सर हाँ में हिलाती दोबारा सबीहा बेगम के सीने से लग गई। मोरे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मक्खन लगा रही है। उस दिन तो ऐसे भाग भाग कर अपना सामान पैक कर कर चली गई थी और अब कैसे आपके साथ चिपक कर बैठी है। सिर्फ मैं ही आपका अच्छा बेटा हूँ जो आपको छोड़कर नहीं जाता। हमदान खान ने मुंह के ज़ाविये बिगाड़ते अपनी तारीफ़ों के पुल बांधे थे। ऐसा कैसे हो सकता है हमदान खान अपनी तारीफ़ का मौका हाथ से जाने दे। मोरे ने ही कहा था जाने को। हमदान खान की बात सुनते हूर झट से बोली थी। मोरे ने तो मुझे भी बोला था जाने को, मैं तो नहीं गया था। हमदान खान ने कंधे उचकाकर कहा था। तुम इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम्हें वहाँ पर किसी ने मुंह भी नहीं लगाना था। पास ही खड़े शाहयान खान ने इस्तहज़ाइया अंदाज में कहा था। शाहयान खान की बात पर हमदान खान ने उसे आंखें सुकेड़ कर देखा था। अब ऐसे क्या देख रहे हो, यही सच है। उस दिन तुम खुद इतने उतावले हो रहे थे जाने के लिए। अगर तुम्हारा बस चलता तो हूर और हाले की तीसरी बहन बनकर अबाया पहनकर ही चले जाते। वो तो मैंने तुम्हें लिफ्ट ही नहीं करवाई। शाहयान खान ने अपने बालों में हाथ फेरते बेफिक्र अंदाज में कहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। सबीहा बेगम को कुछ घंटे पहले ही होश आया था। हर बार की तरह उन्हें इस दफ़ा भी अपने फिट्स सीजियर दौरा पड़ने के बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन इस दफ़ा सबीहा बेगम खामोश थी। उनका मूड लाइट करने के लिए सब हवेली वाले उनके कमरे में हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ थे। बड़ी हवेली वाले भी कुछ देर पहले ही आए थे। मामा जी जान, समझा ले अपने बेटे को, एवे ही जलते भूनते रहते हैं मुझसे। हमदान खान ने नरोठेपन से आसिया बेगम से शाहयान खान की शिकायत की थी। बस करो तुम दोनों,
اگر اب دونوں میں سے کسی نے کچھ کہا تو میں نے دونوں کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دینا ہے، کیونکہ الحمدللہ کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا تم دونوں حویلی کے اندر رہو یا باہر۔ ابھی شاہجہان خان ہمدان کو کوئی کرارا سا جواب دیتا، واصف خان نے ان دونوں کو اچھا خاصا جھاڑا تھا۔ واصف خان کی جھاڑ پر وہ دونوں اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، جبکہ زعیم خان ان دونوں کی عزت افزائی پر بھرپور انداز میں اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ ان کے اترے چہروں کو دیکھ کر باقی سب گھر والوں نے بھی اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کی تھی۔ پھوپھو جان، آئی ایم سوری، ہمیں حور کو زبردستی نہیں لے کر جانا چاہیے تھا۔ وہی آپ کی میڈیسن کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے جانے کی وجہ سے آپ اپنی میڈیسن لینا بھول گئی اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، روحا نے صبیحہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر بھرائی آواز میں کہا تھا۔ بیڈ پر صبیحہ بیگم کے ایک طرف حور اور حالے بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف روحا اور زویا بیٹھی ہوئی تھیں۔ نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری طبیعت خراب ہونی تھی، ہو گئی، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ صبیحہ بیگم نے پیار سے روحا کے گال کو چھو کر کہا تھا۔ مورے، اگر اس کو آپ کی اتنی فکر ہو رہی ہے تو ہم اس کو اپنے پاس ہی لے آتے ہیں۔ اسی بہانے سے گھر میں فنکشن بھی ہو جائے گا، حور نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ حور کی بات پر روحا کے گال دہک اٹھے تھے۔ سوچ تو میں بھی یہی رہی ہوں کہ اب رخصتی ہو ہی جانی چاہیے۔ مجھے بھی بہو کی ضرورت ہے بھائی، صبیحہ بیگم نے روحا کے شرمائے چہرے کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ رخصتی کے نام پر زعیم خان کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ صرف زعیم خان کے ہی نہیں بلکہ شاہجہان اور ہمدان خان کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے۔ بالکل نہیں، جب تک میری شادی نہیں ہوگی میں نے ان دونوں کی رخصتی بھی نہیں ہونے دینی۔ رخصتی کے نام پر ہمدان خان فوراً میدان جنگ میں اترتا لڑاکا انداز میں کہنے لگا۔ شٹ اپ، تم سے پوچھا کسی نے؟ زعیم اور شاہجہان خان نے یک زبان میں پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ہو، آپ چاہے جو مرضی کہہ لیں، مجھے جتنی مرضی آنکھیں دکھا لیں، لیکن رخصتی میں نے آپ لوگوں کی بھی نہیں ہونے دینی۔ میں بتا رہا ہوں آپ سب کو، یہ ظلم میں اپنے ساتھ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ ہمدان خان ان دونوں پر اپنے ارادے باور کرواتا کمرے سے 9 دو 11 ہو گیا تھا۔ اسے شک تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور کمرے میں رکتا تو ان دونوں نے پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دینا تھا، جو کہ سچ بھی تھا۔ ہمدان خان کے کمرے سے رفو چکر ہونے پر شاہجہان خان اور زعیم خان دانت کچکچا کر رہ گئے۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ ہمدان خان کو ابھی اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت کر دیں جو ہمیشہ ان کی رخصتی میں ٹانگ اڑاتا تھا۔ ہمدان خان کے اس طرح کمرے سے بھاگنے پر اور زعیم اور شاہجہان خان کی رخصتی کے لیے ترسی ہوئی شکلوں کو دیکھ کر ایک دفعہ دوبارہ صبیحہ بیگم کے کمرے میں حویلی والوں کے قہقہے گونجے تھے، جبکہ روحا اور حالے اس طرح سب کے ہنسنے پر اپنی جگہوں پر سٹپٹا کر رہ گئی تھیں۔ حیدر، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ہماری بیٹی جلد ہی مل جائے گی۔ فضا ملک، جو کہ حیدر ملک کے ساتھ بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ حیدر ملک نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں
ابھی بھی نمی واضح تھی، لیکن پھر بھی انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ دعا کرو بیگم وہ مل جائے، ورنہ میری سانسیں یہیں پر رک جائیں گی، حیدر ملک نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ اللہ نہ کرے، اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فضا ملک ان کی بات پر تڑپ گئی تھی۔ وہ لوگ صبح 12 بجے کشمیر پہنچے تھے اور کشمیر پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے ہوٹل گئے تھے جہاں پہ امائرہ لوگوں نے اسٹے کیا تھا۔ امائرہ کے پرنسپل تو حیدر ملک کے ساتھ کچھ آرمی آفیسرز کو دیکھ کر گھبرا ہی گئے تھے۔ حیدر ملک نے آرمی والوں سے مدد لی تھی۔ حیدر ملک ریٹائر ضرور ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی ان کے پاس اختیارات موجود تھے۔ ہوٹل میں تحقیق کے بعد CCTV فوٹیج کی مدد سے ان کو معلوم ہوا کہ امائرہ اور عروہ اپنی مرضی سے ہوٹل سے باہر گئی تھیں۔ ان کو اپنی مرضی سے باہر جاتا دیکھ حیدر ملک اور شاہ میر حیران رہ گئے۔ انہیں اتنی بے وقوفی کی امید امائرہ اور عروہ سے نہیں تھی۔ حیدر ملک کو آرمی کی طرف سے کشمیر میں رہنے کے لیے گھر دیا گیا تھا۔ شاہ میر حیدر ملک اور فضا ملک کو گھر چھوڑتا خود آفیسرز کے ساتھ ہوٹل کے آس پاس کے علاقوں میں امائرہ اور عروہ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک منٹ کے لیے بھی سانس نہیں لیا تھا۔ وہ جب سے کشمیر پہنچا تھا تب سے ہی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر، اگر امائرہ کو حقیقت پتہ چل گئی تو؟ فضا ملک نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بیگم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ میری بیٹی ہے، اسے میرے پاس واپس آنا پڑے گا۔ وہ امائرہ ملک ہے، حیدر ملک کی بیٹی، حیدر ملک نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ ابھی فضا ملک کچھ کہتی شاہ میر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ شاہ میر، کچھ پتہ چلا؟ شاہ میر کو دیکھتے ہی حیدر ملک اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شاہ میر نے نظر اٹھا کر اپنے ماں باپ کو دیکھا، جن کے چہروں پر پریشانی اور تکلیف واضح تھی۔ نہیں بابا، لیکن آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ جلد ہی مل جائے گی۔ کل رات کسی وجہ سے پورے کشمیر کو سیز کر دیا گیا تھا۔ سب چیزیں بند تھیں، نہ کوئی کشمیر سے باہر جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی اندر آ سکتا تھا۔ ایسے میں امائرہ اور عروہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی، وہ یہیں آس پاس ہوں گی، ہمیں مل جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ شاہ میر نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے انہیں بے فکر کرنا چاہا تھا۔ اسے ڈھونڈو شاہ میر، جتنا جلدی ہو سکتا ہے امائرہ کو ڈھونڈو، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ حیدر ملک اپنے ہاتھ شاہ میر سے چھڑوا کر کہتے اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ شاہ میر کافی دیر تک ویران آنکھوں سے اس کمرے کو دیکھتا رہا جہاں حیدر ملک گئے تھے۔ شاہجہاں خان نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر کچن میں ایک نظر دیکھا، جہاں حالے چائے بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں حالے کے علاوہ کسی اور کو نہ پا کر شاہجہاں نے آہستہ آواز میں دروازہ بند کیا اور حالے کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ شاہجہاں خان، جو کہ مردان خانے سے نکل کر صبیحہ بیگم کے کمرے کی طرف جا رہا تھا تاکہ ایک دفعہ دوبارہ ان سے مل کر اپنی حویلی جا سکے، حالے کو کچن میں جاتا دیکھ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ تو پہلے ہی اپنی منقوہ سے ملنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ شاہجہاں خان دبے دبے قدموں سے چلتا حالے کے قریب آ کر اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا گیا۔ حالے اچانک کسی کے اپنے اتنے قریب آنے پر بری طرح سے چونکی تھی۔ ریلیکس، میں ہوں، شاہجہاں خان نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے
اس کے کان پر اپنے لب رکھے تھے۔ شایان کی سرگوشی اور اس پر تضاد اس کے اتنے قریب آنے پر ہالے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ شایان ہالے نے اس سے تھوڑا دور ہونے کی کوشش کی تھی۔ جی جان شایان خان نے اسے دور کرنے کی بجائے اپنے مزید قریب کر کے اپنی ناک ہالے کی گردن اور کندھے پر سہلائی تھی۔ شایان خان کے ہاتھ ہالے کی کمر سے سرک کر آگے پیٹ پر آ چکے تھے۔ شایان خان کے پرحدت لمس پر ہالے کی سانسیں اٹکی تھیں۔ اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شایان خان اس کی گردن میں چہرہ گھسا کر گہرے سانس لیتا، ہالے کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ شایان اس کی بیئرڈ کی چبھن کو اپنی گردن پر محسوس کرتی ہالے کسمسا کر اس سے دور ہونے لگی۔ شایان خان نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ بس محسوس کرو ان لمحوں کو، شایان خان نے اپنی ناک سے اس کی ناک کے قریب گال کو سہلاتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ شایان خان کی گرم سانسوں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی ہالے اس کی قمیض کو سینے سے جکڑ گئی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں خود میں چھپا کر کہیں دور بھاگ جاؤں، کیونکہ رخصتی تو ظالم گھر والوں نے کرنی نہیں ہے۔ شایان خان نے اس کے سرخ گالوں کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے لالا آپ کو مجھے لے جانے دیں گے؟ ہالے شایان خان کی گردن میں اپنے بازو ڈالتی شرارت سے بولی تھی۔ شایان نے اس کے انداز پر آئی برو اچکائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لالا سے ڈرتا ہوں جان شایان؟ شایان خان نے اس کی کمر کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہالے اس کی کمر جکڑنے پر اپنی کرہ کو دباتی دلکشی سے مسکرائی تھی۔ تو پھر ابھی تک آپ نے رخصتی کیوں نہیں کروائی؟ ہالے نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ایک ادا سے کہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میری جان کہ آگ دونوں طرف برابر کی لگی ہے۔ جتنا میں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں تم بھی میری شدتوں میری قربت کے لیے اتنا ہی تڑپ رہی ہو۔ شایان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے باکی سے کہتے اپنے لب اس کے ہونٹوں کے کنارے پر رکھے تھے۔ نہیں تو اس کی اتنی بے باکی پر ہالے سٹپٹا گئی۔ شایان خان کا ایک ہاتھ ہالے کے کان اور گردن کے درمیان تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کی کمر جکڑی ہوئی تھی۔ مجھے چائے لے کے جانی ہے۔ ہالے نے اس کو اپنی گردن میں جھکتا دیکھ جلدی سے بہانہ بنایا تھا۔ اس وقت چائے سے زیادہ رومانس ضروری ہے جان، شایان خان کہتے ساتھ ہی اس کی گردن میں جھک گیا اور اس کی شاہرگ کو اپنے لبوں میں دبانے لگا۔ اس کے نرم گرم ہونٹوں کو اپنی شاہرگ پر محسوس کرتی ہالے اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ شایان خان نے اس جگہ کو اپنے ہونٹوں کے لم سے بھگونے کے بعد اسی جگہ پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ شایان خان دانت گاڑنے کے ساتھ ساتھ اسکن کو سک بھی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر ہالے کی شاہرگ کو دیکھا جہاں اس کی دی ہوئی لو بائٹ پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ شایان خان نے نظر اٹھا کر ہالے کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچے دہکے گالوں کے ساتھ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ تمہاری یہی ادائیں مجھے گستاخی کرنے پر
اکساتی ہیں۔ شاہیان خان نے اس کے چہرے پر اپنا جا بجا لمس چھوڑنے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہالے تھوڑی سی مہلت ملتے ہی اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ اس کی تیز تیز سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتا شاہیان خان اسے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ شاہیان خان کا ہاتھ ہالے کی کمر سے سرک کر اس کی شرٹ کی بیک زپ پر آ چکا تھا۔ اپنی زپ سے شاہیان خان کے ہاتھ کی چھیڑ چھاڑ کو محسوس کرتی ہالے نے اپنا چہرہ مزید شاہیان خان کی گردن میں چھپایا تھا۔ ہالے کے خود میں سمٹنے پر شاہیان خان دلکشی سے مسکراتا اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے زپ کھول گیا اور ہالے کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر تھوڑا پیچھے کی طرف جھکایا اور اگلے ہی پل اس کی گردن میں جھک گیا۔ زپ کھلنے کی وجہ سے ہالے کی شرٹ کندھوں سے ڈھلک چکی تھی۔ شاہیان ہالے اس کی اتنی شدت پسندی پر اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ شاہیان خان کے ہونٹ ہالے کی گردن کو اپنے لمس سے بھگونے کے بعد اس کی دھڑکنوں تک سفر کرنے لگے۔ شاہیان خان نے اپنے دانتوں سے ہالے کے کندھوں سے اسٹریپ کو کھینچ کر سائڈ پر کیا تھا۔ شاہیان خان ہالے کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہی بے خود ہوتا اس کی دھڑکن کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا اور دوسری دھڑکن کو اپنے ہاتھ سے سہلانے لگا۔ شاہیان خان اس کی دھڑکنوں کی نمی کو پینے کے ساتھ اپنے دانت گاڑتا اپنی شدتوں کے نشان بھی چھوڑ رہا تھا۔ شاہیان ہالے نے اسے اچانک افتاد پر اپنی چیخ بمشکل روکی تھی۔ شاہیان خان ہالے کی دھڑکنوں پر اپنے دانت گاڑنے کے بعد نرمی سے اور آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں میں سک کرنے لگا۔ اس کے انداز میں بلا کی نرمی تھی، ایسے جیسے وہ بہت پیار سے ایک ایک لمحہ محسوس کرکے ہالے کی جان نکال رہا ہو۔ ہالے اس کی نرمی پر پہلے سے زیادہ تڑپتی اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ہالے کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تارے نظر آ رہے تھے۔ اس کی ابتر ہوتی حالت کو دیکھ کر شاہیان خان نے ایک آخری شدت بھرا بوسہ دے کر اس کی دھڑکنوں کو چھوڑا تھا۔ شاہیان خان کے تھوڑا پیچھے ہوتے ہی ہالے ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ہالے کے اس طرح خود میں چھپنے پر شاہیان خان دلکشی سے کہکہ لگا گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ تم تو بس اتنے میں ہی مرنے والی ہو جاتی ہو۔ اس دن تمہارا کیا بنے گا جس دن تم پوری طرح میری دسترس میں ہوگی۔ شاہیان خان ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلاتا دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ ہالے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے اپنی سانسوں کو ہموار کرتی اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ ہالے کی سانسوں کو تھوڑا نارمل ہوتے دیکھ شاہیان خان اسے چھیڑنے کی غرض سے دوبارہ اس کی گردن میں جھکا اور اپنے ایک ہاتھ سے اس کی دھڑکنوں کو سہلانے لگا۔ شاہیان خان کے ہاتھ کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتی ہالے کی سرٹی گم ہوئی تھی۔ شاہیان! وہ چیختی دوبارہ اس کی بانہوں میں مچل پڑی۔ ہا ہا ہا، اچھا اب نہیں کرتا۔ شاہیان خان ہنستا ہوا اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ ہالے کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا تھا۔ اس کی شرم سے آنکھیں ہی نہیں اٹھ رہی تھیں۔
ابھی تو میں نے ان کی نازکی بھی محسوس نہیں کی۔ جس دن انہیں اپنے لبوں سے محسوس کروں گا اس دن تم اپنی سانسوں کی فکر کرنا۔ شاہجہاں خان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تھا، مجھے جانے دے۔ اس دن بھی حور لوگوں نے اتنا تنگ کیا تھا۔ حالے معصومیت سے شاہجہاں خان کی قمیض کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی اس کا دھیان اپنے ہونٹوں سے ہٹانے کے لیے بولی تھی، کتنا تنگ کیا تھا؟ شاہجہاں خان اس کی ادا پر جانے نثار ہوتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا پوچھنے لگا، بہت زیادہ تنگ کیا؟ پوچھ رہی تھی 1 گھنٹے میں کیا کیا ہو؟ حالے نے بے اختیاری میں کہہ کر اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بس اتنی سی بات ہے، تم بتا دیتی۔ مین پروسیس نہیں ہوا، بس اوپر سے کام چلایا ہے 1 گھنٹے میں، اور اگر وہ نہ مانتی تو دکھا دیتی اپنے وہ نشان جو میں نے تمہیں 1 گھنٹے میں دیے تھے۔ شاہجہاں خان بے باکی سے کہتا، ایک آنکھ ونک کر گیا۔ شاہجہاں خان کی اس قدر بے باکی پر حالے اسے ہوکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوں، حالے نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، پھر میں تمہیں اپنی بے شرمی کھول کر دکھاؤں؟ شاہجہاں خان اسے تنگ کرنے کی غرض سے مصنوعی آنکھیں دکھاتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ حالے اس کے ارادوں کو بھانپتی جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ایسا کرتے ہوئے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ شاہجہاں کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ چلو ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گی؟ ایک کس دے دو، پھر چلا جاؤں گا۔ شاہجہاں خان نے سرد آہ بھر کر اس کے سامنے اپنا گال کرتے ہوئے کہا تھا، پکا چلے جائیں گے؟ حالے نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا تھا۔ کیا چاہتی ہو، پھر نہ جاؤں؟ شاہجہاں خان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ حالے جلدی سے نفی میں سر ہلاتی اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ گئی۔ شاہجہاں خان اس کے ہونٹوں کو اپنے گال پر محسوس کرتا سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ اس پر بھی شاہجہاں خان نے اپنا دوسرا گال بھی حالے کے آگے کیا۔ حالے نے شرمگین سی مسکراہٹ کے ساتھ اس پر بھی اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ جاؤں؟ شاہجہاں خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا تھا۔ حالے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی نیچے دیکھتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ شاہجہاں اس کی ادا پر فدا ہوتا دوبارہ اسے اپنے قریب کرتا اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھنے کے بعد گالوں پر بھی اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ اب جائیں نا؟ حالے اس کی بیئرڈ کی چبھن کو اپنے گال پر محسوس کرتی کھلکھلا کر کہنے لگی۔ شاہجہاں خان مسکراتا ہوا اسے دیکھتا اپنے قدم ایسے ہی الٹے لینے لگا۔ دروازے تک پہنچ کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتا حالے کو ایک آخری فلائنگ کس بھیج کر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ اس کے انداز پر حالے اپنا سرخ انگار چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ کیا رپورٹ ہے؟ ذاویان خان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے رحیم خان سے پوچھا جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ لالا، وہ کسی جنرل حیدر ملک کے پاس رہی ہے۔ جنرل کا ریکارڈ کلیئر ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے شاہ میر ملک، اور امائرا کے رویے سے ایسا لگتا ہے جیسے اسے حقیقت سے انجان رکھا گیا ہے۔ اور جہاں تک بات اس کے کشمیر میں ہونے کی ہے تو وہ اپنے کالج کی طرف سے ٹرپ پر آئی ہے۔ 1 ہفتے کا ٹرپ تھا۔ جنرل کو اطلاع مل گئی ہے اس کی گمشدگی کی؟
زاویان خان کی توجہ کا مرکز ابھی بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین تھی۔ جی لالا، اطلاع ہی نہیں، جنرل کشمیر پہنچ بھی گیا ہے اور آرمی کی مدد سے امیرہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، رحیم خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ امپریسو، مطلب جنرل کو ڈر ہے؟ زاویان خان نے رحیم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اس کے سامنے رکھی فائل مانگی جس میں امیرہ کی ڈیٹیلز تھیں۔ جی لالا، لیکن لالا، آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے سے کیوں منع کیا؟ ہو سکتا ہے ہمیں واقعی کوئی غلط فہمی ہو، رحیم خان نے فائل پکڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ دیکھنے کے بعد بھی تمہیں یہ لگتا ہے رحیم خان؟ زاویان خان نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ لگتا تو نہیں ہے لالا، لیکن پھر بھی، رحیم خان نے کان کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان خان نے 1 منٹ کے لیے رحیم خان کی طرف دیکھا اور پھر ٹیبل کا ڈراور کھول کر اس میں سے خون سے لت پت کانچ کا ٹکڑا نکال کر رحیم خان کے آگے کر دیا۔ اس پر میرا اور اس کا خون ہے، ٹیسٹ کروا لو، تمہارے رہے سہے شک بھی دور ہو جائیں گے، زاویان خان نے تعصب سے کہا تھا۔ لالا، آپ کو نہیں لگتا ہمیں اسے نرمی سے سمجھنا چاہیے اور ساری بات بتا دینی چاہیے؟ اگر ہم زبردستی کریں گے تو اسی طرح خود کو نقصان پہنچائے گی اور ایسا نہ ہو وہ ضد میں آ کر خود کو کوئی بڑا نقصان کر دے، رحیم خان نے خون میں لت پت ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو اسے، زاویان خان نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین رحیم کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ رحیم خان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا جہاں پر کسی کمرے میں امیرہ زاویان خان کے بڑے سے پورٹریٹ پر مارکر سے اس کے بڑے بڑے سینگ اور بڑی بڑی مونچھیں بنانے میں مصروف تھی۔ رحیم نے اسکرین کو انگلیوں کی مدد سے تھوڑا سا زوم کر کے دیکھا، جہاں پورٹریٹ کے اوپر ہری آنکھوں والا ڈریگن ڈریکولا جن لکھا ہوا تھا۔ رحیم کا چہرہ اپنی ہنسی کو دبانے کے چکر میں لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ زاویان خان نے اسکرین دوبارہ اپنی طرف کر کے رحیم خان کو تنبیہہ نظروں سے دیکھا تھا۔ رحیم خان اسے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم سے قہقہ لگاتا ہوا اپنا پیٹ پکڑ کر کرسی سے نیچے گر گیا۔ ہا ہا ہا، لالا، یہ کیا چیز ہے؟ رحیم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ زاویان خان نے ایک نظر دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھا جہاں امیرہ ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی شاہکاری سر انجام دے رہی تھی۔ شٹ اپ، رحیم خان کی ہنسی کو نہ رکتا دیکھ زاویان خان نے غصے سے کہا تھا۔ رحیم خان اپنی آنکھوں کے کنارے پر آئے آنسوؤں کو صاف کرتا کھڑا ہو گیا۔ I think she will give you a lot of tough time. مجھے لگتا ہے وہ آپ کو بہت مشکل وقت دے گی، رحیم خان نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کھانا کھایا؟ زاویان خان نے رحیم خان کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ نہیں لالا، ملازمہ 3 دفعہ اب تک کھانا دینے جا چکی ہے، لیکن وہ ہر دفعہ کھانا پھینک دیتی ہے اور اس دفعہ تو اس نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس کھانا لے کر گیا تو وہ اس کا گلا دبا دے گی، رحیم خان نے سنجیدہ ہوتے بتایا تھا۔ اور اس کی دوست؟ زاویان خان نے عروہ کے بارے میں استفسار کیا تھا۔
اس کا بھی یہی حال ہے لالا، بس فرق اتنا ہے وہ آپ کی تصویر پر اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھا رہی بلکہ میرا سر پھاڑنے کے چکر میں ہے۔ رحیم خان نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ کھانا تیار کرواؤ، ضیاء خان نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جی لالا، رحیم سر ہلاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جی تو ویورز، دیٹس آل فار ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملتی ہوں ایک نئی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔